अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी पार्टी फंडिंग की स्क्रूटनी का खैर मकदम करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी ऐसी ही जांच पड़ताल होनी चाहिए। नहीं, इमरान ने बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है। और ये मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जब से ये रौला पड़ा है जी, मुझे तब भी यकीन था कि यही कुछ होगा जो कुछ हुआ है। उसकी वजह है कि ये जो है ना मैसअप करने के बादशाह हैं पीटीआई वाले। बदयांती का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों ने या एक बंदे ने या 4 बंदों ने मिलके को वारदात की हो जिसका इमरान के फरिश्तों को भी पता ना हो। ये पॉसिबिलिटी है, इसको मैं रूल आउट नहीं करता जी। दूसरा जो है बुनियादी तौर पे ये बदयांती का तो सवाल नहीं पैदा होता, ये बदनज़मी का, बद इंतज़ामी का शाहकार है जो पीटीआई की ना खसलत कह लो, खासियत कह लो, खुसूसियत कह लो। अब 3 साल की गवर्नेंस में भी जिस तरह इन्होंने बिहेव किया है, ठीक है अनाड़ी होना अपनी जगह पे, जुल्फ़कार अली भुट्टो की टीम भी अनाड़ियों पे मुश्तमिल थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की मौगियाँ नहीं मारी उन लोगों ने। बिकॉज द टॉप मैन प्रॉब्ली, वो चूँकि खुद भुट्टो साहब बहुत सीजनड आदमी थे, इक़्तिदार देखा हुआ था, जानते थे। तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हाल इनका एक जैसा ही है। और दयानत बदयांती तो छोड़ो आप, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो बाकायदा टिकट्स बेचती हैं। इनके तो चढ़ावे चढ़ते हैं बाकायदा, जमहूरी चढ़ावे। अच्छा, डंडे के दौर पे चंदे भी लेते हैं। जमहूरियत का नीलाम घर है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। मुझे नहीं पता कौन क्या साबित कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को जी। सो बाकियों का भी इसी तरह करें जो कुछ करना है। बाकी बदयांती वाली बात तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। शौकत खाना भी यहाँ तक पहुँचता, नमल यहाँ तक पहुँचता। मुझे हैरत इस बात पे है कि प्रोफेशनल्स को सौंपना चाहिए था ये सारा, इसका जो है ना माली मामलात। मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, मुझे नहीं समझ आती। मेरा ना कोई काम है ना कारोबार है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मैं इधर उधर टामक टोइयाँ मार के बस शदीद परेशान होता हूँ। जो टैक्स रिटर्न जमा करानी होती हैं समझ ही नहीं आती। तो जैसे इमरान ने प्रोफेशनल्स के सुपुर्द किया, लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को स्कैंडलाइज करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि डे 1 से प्रोफेशनल्स के सुपुर्द था। अब ये पॉलिटिकल पार्टी थी, इसको पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ही हैंडल किया गया है। जैसे सियासी तौर पे होमवर्क करने का रिवाज नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में, पीटीआई ने भी नहीं किया था। इसी तरह बाकी मामलात में भी ये बस अलल टप्पी चलते हैं। बदयांती वाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन बद इंतजामी की इंतहा हो सकती है। लेकिन ऐसा मरियम नवाज कहती हैं कि सबूतों के अनबार हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हैं। देखो, मैं मरियम के बारे में क्या बात करूं। मैंने चंद दिन पहले भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मरियम का बहुत बड़ा एज है कि वो खातून हैं, और कहने की हद तक ही नहीं। हमारे यहाँ ख़वातीन के एहतराम के जो एक हमारे यहाँ चलता है, बेटियाँ सांझी होती हैं, तो ये मुश्किल है, बहुत बहुत बड़ा एज है मरियम का। तो लेकिन मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि किताब थी, मैं एक ज़माने में दिखाया करता था ये चैनल्स पे गुफ्तगू के दौरान, तो एक्लीज हील बाय रेमंड डब्ल्यू बेकर, मैं दिखाया करता था वो किताब। आज भी मेरे इंग्लिश सेक्शन में कहीं पड़ी होगी वो किताब। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में सारी तफसीलात हैं। और मैं तब भी कहा करता था कि भाई वो को पाकिस्तानी अदालतें तो नहीं हैं, वहाँ का तो जुडिशल सिस्टम ही और है, केस करो इस बंदे पे। अच्छा, फिर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है बड़ी मशहूर, फ्रॉम पाकिस्तान टू पाकलैंड, उसको आप उन लोगों को भी शू करो यार, क्या करो। अच्छा, फिर एक बार अखबारों में सुर्खी लगी, बहुत मशहूर हुई यहाँ भी, पेंट हाउस पायरेट्स वगैरह ये वो। तो ये सारे जो सबूत हैं, ये नहीं नून लीग की हुकूमतें गिरा पाए, तो ये तो पार्टी फंडिंग बदनज़मी का शाहकार है, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं। लेकिन बहरहाल ये अपोजिशन हमारी जो है ना, इसका हाल उस लोमड़ी जैसा है कि वो ऊंट के पीछे पीछे चलती 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 बेहोश होकर गिर गई, चूँकि उसके जहन में ये था कि
اونٹ کا نچلا ہونٹ گرنے والا ہے، گرے گا تو میں کھاؤں گی، اس کا تو ہونٹ ویسے ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس آس پہ یہ چل رہے ہیں، چلتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حسن صاحب۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ دیکھیں اس پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا، جنرل بابر افتخار کے کہنے کے بعد اس پر بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی کو، اور میں نے اس سے پہلے جنرل بابر کے سٹیٹمنٹ سے کوئی 5-4 دن پہلے مجھے اب یاد نہیں کس پروگرام میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب نہیں، کیونکہ نواز شریف کی سیاسی کشتی کے بادبان پھٹ چکے ہیں، کشتی کے اندر کرپشن کے بے شمار چھید ہیں، اور اس کشتی کے پتواروں کو دیمک لگ چکی ہے۔ وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، اس بہانے ایک اچھا شعر ہی سن لیتے ہیں، لیکن حسن صاحب اس پر ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب یہ پھرتا نہیں، پہلے شعر سن لو ضرور حسن صاحب کنٹینیو۔ کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ جی اب کوئی معجزہ ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، باقی تو کہانی، ہاں اب آپ بات کرو۔ لیکن حسن صاحب چیمگوئیاں تو ہر طرف ہو رہی ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے۔ دیکھو یار، میں نے پہلی بات کی ہے کہ جنرل بابر افتخار کے کہنے کے بعد تو میرے نزدیک کوئی گنجائش نہیں، باقی چیمگوئیاں، افواہیں، یہ تو ہماری خوراک ہیں۔ دیکھو پاکستانیوں کو آٹا، دال، چاول، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ملیں نہ ملیں، تو یہ خوراک تو ان کو ہمیشہ ملتی ہے۔ افواہیں ہو گئیں، چیمگوئیاں ہو گئیں، سکینڈلز ہو گئے، ایک دوسرے کے بارے میں گالی گلوچ ہو گئی، یہ خوراک تو ہمیں ملتی رہتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑو، آپ تو سیریس بات کرو۔ ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ شہباز شریف نواز شریف کے لیے قربانی کا بکرا ہے، نواز شریف بغیر ڈیل کے واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو پتہ نہیں آپ کو علم ہے یا نہیں، اعتزاز احسن میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بہت، میں ان سے تو ویسے ہی اختلاف کی جرت نہیں کر سکتا، ان سے میں نے ایک بار زندگی میں اختلاف کیا، وہ جب پتہ نہیں عدلیہ بحالی وغیرہ کی تحریک چل رہی تھی تو چودھری اعتزاز احسن نے ایک نظم لکھی، نظم بڑی خوبصورت تھی، اس میں ایک لائن تھی پتہ نہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ ہاں جی، تو میں نے کہا جی یہ تو بالکل ایک فضول بات ہے، ریاست ماں کے جیسی تو ہوگی لیکن سوتیلی ماں کے جیسی ہوگی۔ اب اس بات کو کتنے سال بیت گئے ہیں، ریاست کا سگی ماں جیسا ہونا مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، اس کے علاوہ میں ان سے اختلاف نہیں کرنے کی میرے میں جرت نہیں ہے، چونکہ میں نے کہا نا کہ میرے بہت ان کے ساتھ قریبی بڑے بھائیوں جیسے ہیں وہ میرے لیے۔ جی ایک بات میں ویسے آج شاید میں پہلی بار کر رہا ہوں، لیکن کئی بار مجھے مریم اس بات کا خیال آیا، اچھا اس کو بڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے، گلوریفائی کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، انہیں مواقع ملتے رہے پرائم منسٹر بننے کے، تو اس کو بہت ہم گلوریفائی کرتے ہیں، اور ان اے وے ایک خاص حد تک کرنا بھی چاہیے، بھائی کے ساتھ لائلٹی بہت ضروری ہے۔ لیکن مریم ایک بات آپ غور کرنا، ہماری تاریخ کچھ اور ہے، سپیریئر کاز کے لیے غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا تھا، لائلٹی پہلی لائلٹی۔ دیکھو ہمارا تو اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن میں دیانتداری سے، میں تو اولاد تک کو رائٹ آف کر دوں اگر میرے چند جو بیسک میری ویلیوز ہیں زندگی میں، ان کو اگر وہ وائلیٹ کرے تو میں اپنی سگی اولاد کو رائٹ آف کر سکتا ہوں، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہباز شریف کی پہلی لائلٹی اپنے عوام اور اپنے ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے۔ میں ڈس لائلٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں۔ when it comes to your people or your motherland کہتے ہیں، تو اگر بھائی اور ماں میں سے ایک کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے تو آپ ماں کا انتخاب کرو گے، بھائی کا کرو گے؟ ماں کا۔ تو بہرحال یہ ملک اور
وطن اور اہل وطن کی کاسٹ پہ بھائی کے ساتھ لائلٹی بنتی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسن صاحب، ایک خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. دونوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ دیا ہے. مولانا نے کہا ہے پاکستان نواز شریف کا وطن ہے، وہ واپس آئیں. ہاں، میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. ان کو بھی اس ملک سے بڑی محبت ہے. کیا بات. لیکن یہ جو منیر نیازی صاحب نے بات کی ہے نا، میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں. باقی رہ گیا ٹف ٹائم، تو میاں صاحب کو تو شاید آتے ہوں، لیکن فضل الرحمان صاحب کے بارے میں مجھے یقین ہے. اب رٹا لگا لیں تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کو تو ٹف کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے. یہ کیا کیا ہے جی انہوں نے آج تک؟ کیا ہے مطلب؟ نہیں جینوئنلی یار، مطلب ٹھیک ہے اس پہ ہنسا بھی جا سکتا ہے، اس پہ ماتم بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج تک انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پریکٹیکلی دیا کیا ہے. نعرے، جھگڑے، فساد، رسا کشی، کھینچا تانی، سازشیں، سارا کچھ. کیا 74 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں، کیا بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مہنگائی بات ہے جی، مر گئے جی، پاؤں ڈھانپتے ہیں جی سر ننگا ہے جی، سر ڈھانپتے ہیں جی پاؤں ننگے ہیں جی، اور اب تو اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. تو کیا دیا انہوں نے پریکٹیکلی؟ اب یہ خوش ہو رہے ہیں کے پی کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے اور آئندہ ہوگا کیا. ووٹ تو ٹوٹل پی ٹی آئی کو پھر بھی زیادہ ملا ہے. مس مینج، یہ میں مس مینج کرنے کا جہاں تک تھا لوگ، اس میں پی ٹی آئی کا واقعی کوئی جوڑ نہیں. لیکن آہستہ آہستہ شاید باقی رہ گئے میاں صاحب. تو وہ نیلسن منڈیلا بھی ہیں، قائد اعظم ثانی بھی ہیں، وہ شیر شاہ سوری بھی ہیں. کاش کبھی اس ملک کو کوئی جینون قسم کا نیلسن منڈیلا مل جائے. یہ ہوم میڈ تو بہت کچھ ہیں. یہ موٹر وے بنی تو وہ ایک پروپیگنڈا شروع ہو گئی، شیر شاہ سوری. وہ کہاں شیر شاہ سوری ان لیس دین 5 ایئرس آج کے ہندوستان سے میں پتہ نہیں آدھی درجن ملک نکل آئے ہیں. اس نے 5 سال سے کم عرصے میں شیر شاہ سوری، ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن اس کی ایسی زبردست تھی کہ ریمزمی اور یہ ٹوائن بھی، ان دو میں سے ایک نے کہا ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اس نے کہا تھا کہ آدھی رات کو گھنے جنگل میں سے ایک بڑھیا اگر سونا اچھالتی ہوئی گزر جاتی تھی تو کسی میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں تھی. کیا بات. اور یہ وہ صاحب ہیں جن کے گھر کے باہر چاند زیب نے خودکشی کی. اس نے خودکشی کی تھی ان کے گھر کے باہر. ان کی حکومتوں میں یہ سرخیاں لگیں اخباروں میں نے نہیں لگائیں. شیر آٹا کھا گیا. مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی یادداشت بہت کم ہے. آج جو مہنگائی کا رونا ہے یہ ان کے ساتھ پیدا ہوا ہے. بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ مہنگائی کا رولا. اپنے محاورے دیکھو، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے. سبحان اللہ بھائی. گھر میں اناج کوتوالی راج، 2 وقت کی روٹی روکھی سوکھی کھا. کبھی اپنے محاوروں پہ غور کیا ہے؟ یہ سارے محاورے بھوک ننگ کی پیداوار ہیں. ظہیر الدین بابر کی آپ جو براہ راست، جو اس نے تو ترکی میں لکھی تھی، اس کا بھی ریسنٹلی ترجمہ آیا ہے جو براہ راست وہ ترکی سے ہوا ہے. اس پر جو وہ ہندوستان کا جو نقشہ کھینچتا ہے اس میں کوئی مسلمان ہندو کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے. پھٹے ہوئے کپڑے، برہنہ عورتیں، کم لباسی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے نہیں. اس زمانے میں کیٹ واک نہیں ہوتی تھی، کپڑے ہی پورے نہیں تھے. تو ہمارے یہ مقامی جو عام آدمی ہے بر صغیر کا، اس کی قسمت میں غربت، بھوک، ننگ روز اول سے لکھی ہے، اور ان دنوں میں بھی لکھی تھی جن کے بارے میں ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی. او بھائی، مسلمان خاندانوں کی حکومت تھی. مسلمانوں کی حکومت بر صغیر کی تاریخ میں 6 مہینے نہیں رہی. مسلمان کی حکومت کا کوئی مطلب ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں آج 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے
پاکستان کا مقامی حکمران طبقہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ ان کی کھربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہیں ان سب کی بار، اور عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، تو غزنوی غوری کم کرتے ہوں گے؟ ان کا تو ان سے ملتا ہی کچھ نہیں تھا سوائے مذہب کے، اور وہ بھی یہاں غریب لوگ، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا برہمنوں کی ایکسپلائٹیشن سے بچنے کے لیے۔ اگر مذہب اکلوتی کاز ہو تو ساتھ ہمارا افغانستان ہے، ضم ہو جائے بیچ میں، ہم بڑے ہیں، ایٹمی طاقت ہیں، پاکستان کا ایک صوبہ بن جائے، وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ قدر مشترک کیا تھی؟ مذہب قدر مشترک فائنل نہیں ہوتا، ساتھ اس کے ایران ہے، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑو۔ مہنگائی شنگائی یہ ہمارے مقدروں میں ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، پر حسن صاحب اس کی وجہ ہے جی جہاں وسائل کی نہیں، سن لو پہلے، جہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی وہاں بھوک ننگ عروج پہ ہوگا۔ آپ کل منصفانہ تقسیم کر دو، وسائل کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ لیکن حسن صاحب یہ تو حکومتوں کا کام ہے نا، پھر حکومتی نظام کس لیے اگر ہماری بھوک اور ننگ کبھی ختم نہیں ہونی؟ بابا تو آپ ٹھیک بات کر رہے ہو نا، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، آپ نے وہی بات اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں کی ہے، میں نے اپنے انداز میں کی۔ یہ جسے اشرافیہ کہتے ہیں، ہم ملیٹ کہتے ہیں، حکمران طبقہ، ہمارے ہاں کیا عام آدمی کا، غریب آدمی کا ایکسپریشن جنرلی کیا ہوتا تھا کہ وہ تو ہمارا مائی باپ ہے جی فلانا۔ یہ مائی باپ ہوتے نہیں ہیں، یہ سوتیلے باپ ہوتے ہیں اور سوتیلی مائیں ہوتے ہیں۔ مائی باپ ہوتے تو یہ ہوتا۔ بالکل، وہ بابر کا ہی پڑھ کے دیکھ لو، جو وہ نقشہ کھینچتا ہے یہاں کے غریب عام آدمی کا، whether it is a مسلم اور نان مسلم، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ۔ تو یہ کوئی مہنگائی شنگائی نہیں ہے، ٹھیک، یہ ہمارے مقدر میں ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ریاستی سوتیلوں جیسا سلوک کری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت صاحب، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وہ آئین کی حفاظت کریں گے۔ جی بھٹو کا نعرہ آمریت کے لیے خوف ہے۔ کسی پٹی سی بات ہے، بہت ہی زیادہ، مطلب یہ فلمی قسم کے جملے ہیں، ان میں اب جان بھی نہیں رہی۔ ایک زمانے میں جب لوگ بہت ہی بیچارے جاہل تھے، سادہ تھے، اب تو میڈیا نے کافی ہوش دلا دیا ہے، فضول سا جملہ ہے۔ آئین اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ آئین پہ اگر عمل درآمد ہو، آئین خود اپنا سب سے بڑا محافظ ہوتا ہے۔ وہ ایسے آئین کو کیا کرنا ہے جس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے؟ آئین اپنا محافظ خود ہوتا ہے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کی ایک ایک شق پہ، خاص طور پہ جن کا تعلق عوام کی روزمرہ کی زندگی سے ہو، اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اس کو کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بکریوں کا واڑا ہے کوئی جس کی حفاظت کرنی ہے؟ کوئی گاڑی ہے باہر کھڑی ہے جی اس کی حفاظت کرنی ہے؟ کیا حفاظت کرنی ہے اس کی؟ وہ ضیاء الحق نے جو کہا تھا، ایٹیچیوڈ تو یہ ہے کہ جی چند کاغذوں پر مشتمل چیتھڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنرل ضیاء الحق کا شرح آفاق جملہ ہے۔ فضول باتیں ہیں کہ مطلب یہ ہم حفاظت کریں گے۔ آپ کون حفاظت کریں گے؟ آپ اپنی حفاظت کر لو تو بڑی بات ہے۔ اپنی حفاظت تو آپ کر نہیں سکے، تو آئین کی حفاظت کرنے چلے ہیں۔ آئین کی حفاظت اور چیز ہے، ٹھیک، اپنا محافظ خود ہوتا ہے وہ، ورنہ جو کچھ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، پرویز رشید اور مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے پر ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حضرت صاحب، نازیبہ گفتگو پر صحافتی تنظیموں کا مریم نواز اور پرویز رشید سے معافی کا مطالبہ۔ آڈیو کلپ میں آپ کے بارے میں خصوصی طور پر پرویز رشید نے کہا ہے کہ حسن صاحب گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ نے واقعی کبھی پرویز رشید کو گالی دی؟ نہیں، میں تو پرویز رشید کی عزت کرتا ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کل پرسوں ہی میرا خیال ہے رپورٹ کارڈ میں بات ہو رہی تھی۔ ہاں جی، میں نے، مجھے تو اس پہ قطعاً کوئی گلہ نہیں ہے، چونکہ جو پرویز رشید نے کہا ہمارے ہاں یہ روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پرویز، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ مریم کا ایج ہے کہ وہ خاتون ہے، ٹھیک ہے۔ پرویز رشید کا ایج یہ ہے میرے جیسے آدمی کے لیے
کہ وہ انتہائی دیانتدار درویش قسم کا آدمی ہے. میں نے یہ لفظ غلط بولا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. لفظ ہے درویش. لیکن بہرحال تو پرویز رشید بہت کمیٹڈ ورکر. وہ کہتے ہیں نا مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. وہ بھی جس کے ساتھ لائل ہے میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, مجھے وہ ہضم نہیں ہوتا اور بات ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ لائل ہے تو اس کی لائلٹی بیونڈ ڈاؤٹ ہے. اور وہ ایک دیانتدار آدمی ہے, اور وہ وزیر بھی تھا اب تو ایمی وہ بس اپنا اللہ لوگ سائیں لوگ سا آدمی ہے, نہ کوئی پروٹوکول کا اس کو شوق ہے, نہ کوئی تام جھام کا اس کو ڈرامہ ہے. تو ہی از دا گڈ ہیومن بینگ. مجھے گالیاں شالیاں میری تو کمائی ہے. یہ بات سنیں, یہ بڑا بڑا چپڑ کناتیا یہاں پھرتا ہے. میری کمائی ہے. مجھے اللہ پاک کا میرے پہ بڑا احسان ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی ایز این آرڈنری آئی ڈی کارڈ نمبر. تو گالی اور تالی یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے. چاہنے والے بھی بہت ہیں, محبت کرنے والے بھی بہت ہیں. اور دنیا میں مجھے بیرون ملک ایسا تجربہ ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لوگ پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں جی. یہ محبت بھی اسی کام نے دی ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ گالیاں بھی پڑتی ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. مجھے کوئی گلہ نہیں. اور ہماری تنظیموں نے جو کچھ کیا میں ان کے لیے ان سب کا شکر گزار ہوں. پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یار بالکل ہی ہم کوئی لاوارث لوگ نہیں ہیں جی. انہوں نے بہت خوبصورت کیا. لیکن میں اگر اول تو اس میں معافی والی کوئی بات نہیں, اٹس اے روٹین میٹر, قطعاً نہیں. اگر ہے بھی تو میں نے معاف کیا. میرے دل میں رتی برابر ملال نہیں, رتی برابر. یہ کلچر ہے ہمارا, تو ٹھیک ہے, خیر ہے. ٹھیک ہے. گالی شالی میں نے نہیں دی, چونکہ میں گالی دوں تو پھر اس کی گونج بہت دور تک جائے گی. بے شک. لیکن نہیں, آئی ریسپیکٹ بوتھ آف دیم. میں سچی بات, مریم میں اللہ کرے وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا توازن اور تھوڑا اعتدال آ جائے. بس زبردست, بہت اچھے ہماری نئی جنریشن. ادھر دیکھو آپ, ادھر سے بلاول ہے, اللہ اس کو صحت زندگی دے, بہتر سوچ دے. مریم ہے, شی از ڈوئنگ ویل ایز این اپوزیشن لیڈر. ادھر ان کی طرف سے جو چودھریز ہیں, ان کی طرف سے مونس ہیں جی. اور اسی طرح فضل الرحمان. اللہ کرے ہماری ینگر جنریشن اپنے بزرگوں سے بہتر پرفارم کرے. میں تو دعا گو ہوں ان کے لیے. بعض اوقات اچھا میں خود چونکہ تھوڑا ہائپر ہوں, میرے سے تھوڑی بدتمیزی ہو جاتی ہے کبھی, کہ میں اعتراف خود کر رہا ہوں, کسی نے کیا کرنا ہے. تو اس میں کوئی خباثت نہیں ہوتی. ملک کی حالات دیکھ کے کڑتا ہے آدمی, خون کھولتا ہے. میں 35 سال کا تھا, مجھے تب سے بلڈ پریشر ہو گیا. میرا تو ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. تو ارد گرد دیکھتا ہے آدمی کا خون کھولتا ہے, بس اور کیا ہے. چلیں آپ آگے چلیں. ٹھیک ہے. حضرت صاحب, فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں تب اپوزیشن ہم سے بات کرے گی. یہ بہت بھاری قیمت ہے. چودھری فواد کو یہ سوچنا چاہیے, آپ کا تو جواز ہی ختم ہو جائے گا حضور. یہ تو بنیادی طور پہ احتساب ہی تو ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہی تو ہے, جو بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا جسے کہتے ہیں نا کی ورڈ, یا جو بھی اس کے لیے کو آپ مناسب ٹرم استعمال کر لو. اور زندگی ہے کیا مریم؟ زندگی نہ زندگی سوائے احتساب کے کچھ نہیں. کیا بات؟ پوری زندگی ایک لفظ پہ کھڑی ہے, احتساب. قرآن پاک کا پیغام, حضور کی پوری زندگی اس احتساب سے سرخروئی کی جو ہے نا ایک وہ پیکج ہے جی. یہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی اتنی لمبی لسٹ ہے, اتنی خوفناک لسٹ ہے کہ آدمی ہر وقت کھچا رہتا ہے. اور میں جو کہا کرتا ہوں کہ برا خیال اچھے آدمی کو بھی آتا ہے, لیکن اچھا آدمی اس اپنی لگامیں کھینچ لیتا ہے. تو انسان ہے نا, یہی اس کی آزمائش ہے. زندگی تو ایک لفظ کا نام ہے, احتساب. آخر پہ جو ہونا وہی تو سمری ہے, وہی تو خلاصہ ہے, وہی تو باٹم لائن ہے زندگی کی, کہ انسانی زندگی کا انجام کیا ہے؟ احتساب. تو خدا کی پناہ, اور جن معاشروں میں احتساب نہیں ہوتا ان کا خانہ خراب ہوتا ہے. اپنا حال دیکھ لو. باقی ویسٹ کو
ان کو میں نے تو کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا پورے ویسٹ میں جس کی 4 ٹانگیں ہوں، 3 آنکھیں ہوں، پیچھے اس کے دم ہو، سر پہ سینگ ہو. ہم جیسے ہی ہیں، ہم جیسے رلتے پھر رہے ہیں، نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا ہے. ہم سے علیحدہ ہونے والا بنگلہ دیش لینتھوں سے مار گیا ہمیں. وجہ کیا ہے ہی کوئی نہیں. یہ نظام پورے کا پورا ایسا، میں تو اس کا یہ نظام فوش ہے. ہم پتہ نہیں بے حیائی اور فحاشی کس کو کہتے ہیں. یہ نظام ایک ایسے جال کی طرح ہے جس میں سے مگرمچھ آرام سے نکل جاتا ہے، مینڈک پکڑا جاتا ہے بیچارہ. بالکل. تو اس کی صدا کاٹ رہے ہیں. ہم پہ جو پھٹکار ہے اسی بات کی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب کچھ بات کریں گے بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی، مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسن صاحب، بھارت کی سپریم کورٹ کے 76 نامور وکلا نے اپنے چیف جسٹس رمنا صاحب کو خط لکھا ہے جس میں سپریم کورٹ سے انتہا پسند جنونی ہندوؤں کی مسلمان کی نسل کشی کے لیے عوام کو اکسانے کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. دوسرا خط مودی سرکار کو 5 سابق چیف آف سٹاف، دیگر فوجیوں اور سینئر بیوروکریٹس کی طرف سے لکھا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں پر مظالم کی کالز بھارت کی تباہی کے مترادف ہوں گی. ویسے آپ نے اپنے کالم میں بھارتی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. کیا انڈینز کے لیے آپ سافٹ کارنر رکھتے ہیں؟ یہ مجھ سے پہلے بھی لوگ کہتے ہیں بھائی میں کیوں نہ رکھوں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، ہم میں سے بھاری اکثریت کہاں سے آئی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کا اوریجن عرب ورلڈ سے ہے، سینٹرل ایشیا سے ہے، افغانستان یا ایران سے ہے؟ یہ دیکھو 24 کروڑ یہاں ہے، کوئی لگ بھگ اتنا ہی، کوئی 20 آگے پیچھے انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے. یہ اسی دھرتی کے، میں جو کہتا ہوں کہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، ہمیں عقل کرنی چاہیے، ہوش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک درخت کی شاخوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا رخ ادھر ہے، ڈیمیٹرکلی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے دونوں شاخیں، لیکن وہ ایک ہی درخت کی. دیکھو یہ پورا کا پورا خطہ جی میرے لیے، دیکھو میں کسی ڈوبتے بچے کو، اگر مجھے تیرنا آتا ہے، میں کسی بچے کو ڈوبنے سے پہلے اس کا انٹرویو کروں گا کہ بیٹا تو سکھ کا ہے یا ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے. ایک بھوکے کو دیکھ کے آدمی پہلے اس کا انٹرویو کرے گا؟ نہیں. اس کا ڈومیسائل مانگے گا. میں نے جتنی غربت ہندوستان میں دیکھی، میرا آج بھی دل کرتا ہے. میں نے متھرا میں دیکھا، مجھے منظر ہی نہیں بھولتا. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، لباس پورا نہیں. متھرا کے ریلوے اسٹیشن پہ میں نے وہ منظر دیکھا، مجھے نہیں بھولتا. میں بامبے نہیں گیا، میرے قریبی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے فرسٹ کزن تھے. انہوں نے کہا کہ وہ پلاسٹک کے جھونپڑے سے بنے ہوتے ہیں وہاں کی فٹ پاتھوں پر. مجھے نہیں پتا، مجھے کوئی کریکٹ کر دے میں معافی مانگ لوں گا کہ بامبے ادھر پارٹیشن موٹے پلاسٹک کے ساتھ ہوئی، وہ اوپر نیچے وہ چارپائیاں ہیں، بچے وہاں جنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رات کو میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک دیکھا چھوٹا بچہ، اس سال 10 مہینے 12، ابھی وہ کرال کر رہا تھا، چلنے جوگا نہیں تھا. تو وہ کرال کرتا کرتا نکل کے فٹ پاتھ سڑک کے درمیان پہ رہا. تو میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے تنگ آ کے اس بچے کو اٹھا کے، تو جو سامنے والی جھونپڑی تھی، وہ جھونپڑی یا جو بھی کہہ لو اس کو، جھونپڑ پٹی کا لفظ میں نے تو وہاں تو دکھ ہوتا ہے. ویسٹ نے وہ ہم سے سپیریئر ہیں، اس کا مطلب ہے 100 سال کی جنگیں لڑی، ان کو سمجھ آ گیا کہ یار کو ایگزسٹنس ورنہ نو ایگزسٹنس. تو آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور سافٹ کارنر میرا کیوں نہ. اچھا، اور ہوتا یہ ہے انسان بیسیکلی اچھا ہے، معصوم ہے، سادہ ہے. وہ ایک شعر ہے نثار ناسک مرحوم کا، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لویں، ایک وہ پیاری سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. یعنی ایک انسان ایک چھوٹے سے اپنے کنبے میں خوش رہنے والا، وہ چاند نہیں مانگتا، وہ کوئی صدر، وزیر اعظم، کوئی دانشور، کوئی جرنیل، جج نہیں بننا چاہتا. وہ بس زندگی اپنی نا پولے پولے مزے سے گزار کے گزر جانا چاہتا ہے. تو انسان برا نہیں. میں دہشت گرد ہوں یا آپ ہو یا ہماری ٹیم میں کوئی ہے یا ہمارے پورے گروپ میں کوئی ہے، تو چند ہزار لوگ، چند کروڑوں کی آبادی میں ہمارے پورے ملک پہ دھبا لگا دہشت گردی کا. جب تک ان کا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، بی نہیں مارا گیا تو وہ داغ دھلا. اسی طرح
یہ جو گروپ ہے ہندوستان میں، یہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ ہندوستان کا اصل چہرہ نہیں ہے. ہندوستان کا اصل چہرہ ہے مرکنڈے کاشچو صاحب جیسے لوگ. یہ لوگ جن کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے، جن کو میں نے سلامتی، جو وہاں کے مسلمانوں کو، بے بس لوگوں کو ان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے میں دعا نہ مانگوں؟ یہ سافٹ کارنر کیا، ہارڈ کارنر کیا؟ یہ نہیں ہے. کہانی اور ہے. بھوک ننگ غربت انسان. بات سنیں جی. کون بندہ ہے جو اپنی مرضی سے اپنے پسند کے مذہب میں پیدا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم خوش نصیب وہاں پیدا ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا میں سروے کرو، کو نیٹ نوٹ پہ ڈھونڈ کے دکھاؤ، مجھے تو دیکھنا نہیں آتا، آپ چیک کرو دنیا میں کتنے % لوگ ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کے کسی اور مذہب کی طرف. 1 in 5 million بھی نہیں ہوتا ہوگا شاید. اصلی بات یہ ہے کہ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرو، اور خود بھی آدمی نہ رہو، خود کو پروموٹ کرو، اور آدمی سے انسان بننا، یہی زندگی میں چیلنج ہے. بھلا مانس، اچھا خوبصورت آدمی وہ انسان ہوتا ہے بس. فرشتے تو جو ہوتے ہیں ان کی تو کنڈیشننگ، وہ تو پروگرامڈ ہوتے ہیں. ہمیں ٹیمپٹیشنز کو ریزسٹ کرنا ہے. یہ چند بندے، یہ ہندوستان کا چہرہ ہے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. مودی صاحب از ناٹ دی الٹیمیٹ ریالٹی ہے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے. انسان نہیں ہوتے. پورے معاشرے کی بات کرو، ان کو مطلب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ نے بات چھیڑ دی، میں نے تفصیلاً کالم لکھا ہے، میں اتنا لمبا کالم نہیں لکھتا. میں پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں زبانی طور پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں ہندوستان کے ان لائرز کا، وہ جو سابق فوجیوں نے جو پروٹیسٹ کیا ہے اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے بھی انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. یہ نہیں چلے گا. اس گلوبل ویلیج میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. یہ دور تک جائے گا ہی نہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. حسن صاحب، جنونی ہندوؤں نے 62 مسلمان خواتین کو بدنام کرنے کے لیے ان کی تصویریں لگا کر آن لائن آکشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس لسٹ میں شبانہ اعظمی کا نام بھی شامل ہے. معروف نغمہ نگار جاوید اختر نے اس پر کہا ہے کہ مسلم خواتین کی تحقیر پر خاموشی حیران کن ہے. جاوید اختر صاحب آپ کے گھر بھی آئے ہوئے ہیں. جی میری بہت یہ خوش نصیبی ہے، تشریف لائے تھے. بڑا خوبصورت ان کے ساتھ سیشن. بہت بڑا خاندان، اردو زبان پہ اس خاندان کے بڑے احسان ہیں. اسرار الحق مجاز، خود ان کی امی، ان کے جو والد، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں. اور بات اگین یہ مسلمان یا غیر مسلمان، ٹھیک ہے، یہ انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے نکل جائے، اور انسان چاہے تو شیطان سے، ابلیس سے، اس سے بھی گیا گزرا ہو جائے. جن لوگوں نے یہ کیا ہے، میرا خیال ہے انہیں ماؤں نے نہیں، کسی اور قسم کی ماداؤں نے جنا ہوگا. جس کے گھر میں کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی اس طرح کی حرکت نہیں آ سکتی. جی یہ میں 2 لفظ ہیں ایلبن ٹافلر، میں وہ استعمال کرتا ہوں، سب مین اینڈ مینیملز. یہ حرکتیں مینیملز کرتے ہیں. مینیمل کون ہے؟ اینیمل کا اور مین کا ایک مکسچر ہوتا ہے. دیکھنے کو وہ بندہ ہی لگتا ہے، انسان ہی لگتا ہے، آدمی لگتا ہے. دوسرا سب مین. سب مین کیا ہوتا ہے؟ مین ہونے سے، مین سمجھو یہاں یہ سٹیپس ہیں، وہ 4 قدم نیچے ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، مین ہونے سے وہ نیچے ہوتا ہے، جانور ہونے سے وہ ذرا آگے ہوتا ہے. بھئی اس طرح کا ایک نارمل آدمی جسے جنا مانے ہو. ہاں اگر وہ کسی کھیت میں اگا ہے، وہاں سے کہیں سے ٹپکا ہے، یا کوئی بن مانس یا گوریلاز میں سے کوئی، سیپینز کہتے ہیں نا جی، ان کی عجیب سی تاریخ ہے، جی تو اس طرح کا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ کسی ماں کے جنے کے بس کی بات نہیں ہے. بٹ آئی ہیو ہرڈ، آئی ہیو ریسنٹلی ریڈ، پتہ نہیں آج یا کل ہی اخباروں میں، کہ انہوں نے وہ پتہ نہیں کیا اس کو کر دیا ہے. مجھے تو ٹرمینالوجی نہیں آتی، یہ
سوشل میڈیا کے اوپر سے اس کو غائب کر دیا ہے، پتہ نہیں، لیکن شرمناک بات ہے، اور اس میں میں بھی شرمندہ ہوتا ہوں جی، چونکہ میں پتہ نہیں میرا پرابلم ہے کوئی، میں بر صغیر میں اس پورے خطے میں جب کوئی الٹی سیدھی گندی غلیظ گھٹیا حرکت ہوتی ہے تو میں خود کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہر گند ہمارے ہی نصیب میں لکھا ہے، ایک چیز آپ نے ایجاد نہیں کی، کوئی ڈھنگ کا کو بڑا آدمی شاید ہی کو پچھلے 100 سال میں آپ نے پیدا کیا ہو، اپنے طور پہ آپ گانے گاتے رہو جو مرضی، کوئی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بندہ جس نے بنی نوع انسان کو کوئی یہ بلب دے گیا ہو، کو ہماری سپیڈ بڑھا دی ہو، کار دے گیا ہو، ہمیں حج عمرے میں آسانی دے گئی، جہاز دے گیا، ککھ نہیں، کچھ بھی نہیں، اس طرح کی حرکتیں ہیں۔ بہرحال جی، تکلیف دہ ہے، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا صحیح، سوائے اس کے کہ ان کے اپنے منہ کالے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج کی کتاب نہیں کر سکے، لہٰذا ہم وہ اگلے ہفتے کریں گے۔ اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔